500 रुपए के इनाम का ऐलान सुनकर बारी बारी सभी ने कोशिश की। हिंदुस्तानी चाबुक सवार, काबली पठान, तोप खाने के गोरे और सिपाही एक के बाद एक कितने ही घोड़ी पर सवार होने के वास्ते सर्कस के दायरे में दाखिल हुए और तरह तरह से कोशिशें की, लेकिन घोड़ी पर सवार होना तो दरकनार उसकी रास तक छूना नसीब ना हुई। जो भी आगे बढ़ा, दोनों का पीछे सुकेड़ दांत निकाल हन हना के घोड़ी ऐसी काटने को दौड़ी कि बहुत से तो जब ही गिरते पड़ते सर्कस की दीवार फांद बाहर भागे, और अगर एक आधा डीठ बेत या चाबुक घुमाता खड़ा भी रह गया तो फिर घोड़ी ने घूम घूम के ऐसी तोलतियां चलाई कि आखिर मजबूर होकर उसको भी पशेमान और शर्मिंदा बाहर आना पड़ा। सर्कस के मैनेजर ने, जो नीची सी दीवार के बाहर खड़ा था, चारों तरफ सर घुमा घुमा के तमाशा देखने वालों को मुखातिब करके फिर ऐलान किया, इतना जेंटलमैन सिपाही और जवान चारों तरफ है, कोई और आए आए आए, जिसका हिम्मत हो, जो कोई इस घोड़ी पर बैठेगा और 4 कदम चलाएगा, सर्कस कंपनी उसको 500 रुपया इनाम देगा। चारों तरफ कूचों, कुर्सियों और फिर छत तक पहुंच जाने वाली पंजों पर हजारों आदमी बैठे थे। सर्कस खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अब किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि कोई आए। हर तरफ सब खामोश शर्मिंदा से बैठे थे और उनके सामने तमाशे के छोटे से गोल चक्कर के बीच में चमकदार स्याह चिकनी चुपड़ी तंदुरुस्त नौजवान फुर्तीली चुलबुली घोड़ी गर्दन को मेहराबी खम दिए हनहनाते हुए सर को झटके दे देकर और दम की चूरी झपका झपका कर अगले पैरों से जमीन पर टापे मार रही थी। उसकी इस हरकत में फतेह की मुसरत, हुस्न का गुरूर और शबाब की फड़क आया थी। और इस वक्त जबकि दुनिया भर की निगाहें इस स्याह घोड़ी पर जमी हुई थीं, सर्कस का चोर दरवाजा आहिस्ता से खुला। सन से भागती हुई एक लड़की हवा की तरह आई, बिजली की तरह उसका हंटर कौंधा। घोड़ी उछली, फड़की और भागी, हंटर कौंधा और फिर कौंधा। घोड़ी जान तोड़ सर्कस में चक्कर लगाने लगी। अब सबकी निगाहें इस सफेद इंसानी बछड़ी पर जम गई। बोटा सा कद, दोहरा जिस्म, स्याह बाल खाल से चमटा। जस्त सर्कस का लिबास, हुस्न था, जादू था, कहर था कि सहर था। उसके हाथ, उसके पैर, उसका सीना, उसकी गर्दन, उसका सर, उसकी आंखें, हर एक कशिश दिल का मरकज था। और क्यों? इसलिए कि वो एक मुजस्माए शबाब थी। उसकी हर बात में शोखी थी, शरारत थी, हाथों में फड़क थी, पैरों में ठड़क थी, गर्दन में लचक थी, आंखों में चमक थी। दुनिया उसको तकती थी और वो बेखबर थी। हंटर घुमाते घुमाते एक दफा वो लपकी, सपाटे भरती घोड़ी पर हाथ लगाते ही बिजली की फुर्ती से सवार हो गई। दोनों हाथों से खुले हुए बालों को संवारा और फिर भागती हुई घोड़ी की नंगी पीठ पर खड़ी हो गई। घोड़ी ने चक्कर पर चक्कर और तेजी से लगाना शुरू कर दिए। उस वक्त उसके खुले हुए स्याह बाल गुलाबी रिबन की बंदिश से आधे आजाद पीछे पीछे फरफराते। उसकी चुस्त पाजामा में मलगूफ गोल गोल टांगे हल्के हल्के लचकती थीं। दोनों हाथ हवा में लहराते थे। सरपट भागती हुई घोड़ी पर वो एक रक्स सा कर रही थी। सबकी निगाहें उधर ही लगी हुई थी। वहां चोर दरवाजा आहिस्ता से फिर खुल चुका था। चक्कर लगाते लगाते एक दफा उधर घूम घोड़ी मां सवार उसके अंदर गायब हो गई। कई सेकंड तक तमाशबीन सकते की सी हालत में खामोश रहे और फिर तालियों के शोर से आसमान सर पर उठा ली। सर्कस के लखनऊ आने के चंद ही दिन बाद सारे शहर में घोड़ी और लड़की का शहरा हो गया। उन दोनों के हुस्न, खूबसूरती, शरारत और शह सवारी पर तरह तरह के इज़ारे ख्याल होने लगे और बीसियों रवायतें, अफवाहें फैलती चली गईं। किसी का ख्याल था कि लड़की आवारा है, कोई कहता था कि सर्कस वालों की सख्त निगरानी करना और किसी की हवा तक ना लगने देना मसलहत से खाली नहीं। बास का शुबा था कि लड़की और मालिक सर्कस के गहरे ताल्लुकात हैं और बास को यकीन था कि लड़की मालिक की बेटी है, मगर असल में ये सब अकलिया गधे ही थे, क्योंकि सर्कस के कारकुनों और अदाकारों से मुलाकात या वाकफियत किसी को भी हासिल न थी। सर्कस के छोटे बड़े जानवर, उनके पिंजरे और काम करने वालों की
चूलदारियां और सबकी चारों तरफ ऊंची ऊंची कनातें खड़ी करके उनको अवाम की नजरों से पोशीदा कर दिया गया था। उसके अलावा सर्कस के मालिक या मैनेजर की अपने लोगों पर सख्त हिदायत थी कि किसी से ना मिले जुलें और ना बाहर जाएं। ऐसी हालत में लखनऊ की मखसूस खलकत यानी शौकीन, आवारा मंश और मुफलिस शर्फा कनातों के चारों तरफ और भी ज्यादा चक्कर लगाने लगे। कोई कनातों के नीचे से झुककर देखता था, कोई दरवाजे में झांकता था, और इस तरह से अगर किसी को हाथी के पैरों, शेर के खरे या एक आध आदमी की झलक नसीब हो जाती तो फिर वो तरह तरह की चश्मे-दीद अफसाने बयान करता था। इन बातों का आखिर नतीजा ये हुआ कि ये शोहरत नवाब महमूद अली खान तालका दार डलियाबाद तक पहुंची और एक दिन वो खुद ही सर्कस का तमाशा देखने आए, जहां उनके वास्ते निशिस्तें महसूस करके आरास्ता कर दी गई थी। नवाब ने सब करतब हैरत से देखे और पसंद किए, लेकिन सबसे ज्यादा उस लड़की और घोड़ी का खेल पसंद किया। तमाशा खत्म होने पर उन्होंने मैनेजर सर्कस को अपनी निशिस्त पर तलब किया और बड़ी देर तक उनके सर्कस की तारीफ की, खासकर उस लड़की की, यहाँ तक कि उन्होंने इनाम देने के वास्ते लड़की को भी अपने पास बुलाना चाहा। मगर जब मैनेजर से ये मालूम हुआ कि लड़की का तमाशा करने के अलावा बाहर आना मुमकिन नहीं है, तो मैनेजर के लिए अपनी रिस्टवॉच और 50 रुपया लड़की के वास्ते इनाम भिजवा दिए। ना सिर्फ यही बल्कि दूसरे रोज फिर तमाशे में बहुत पहले से आ गए। मैनेजर को बुलवाया, दुनिया भर की बातें और हर पहर की लड़की के मुतालिक और घोड़ी की बातें करते रहे, लेकिन उस वक्त मैनेजर अपना ज्यादा वक्त नवाब साहब को ना दे सका। उसे तमाशे की जल्दी थी, इसलिए चला गया। तमाशा खत्म होने पर वो खुद ही फिर आ गया। नवाब साहब ने 100 के 5 नोट सर्किस को इनाम में दिए। बड़ी देर तक बातें की, इतनी कि रात गए वापस हुए। दूसरे दिन नवाब साहब ने मैनेजर को अपने महल पर सुबह खाने पर दावत दी। नवाब साहब की इस खास तवज्जो और मेहरबानी का मतलब मैनेजर सर्कस भी पूरी तरह समझ गया था। 100 से ऊपर महल, 65 बरस की उम्र, नवाब साहब की दौलत और उसके इस्तेमाल से कौन ऐसा था जो वाकिफ न था। जहां दीदा जहां गश्त मैनेजर ने भी समझ लिया था कि यही मौका है, जो कुछ भी कमाया जा सके लिया जाए। इसलिए उसने बड़ी तदबीर और दूर अंदेशी से काम लिया। खाने के बाद जब असल मामले की बातें शुरू हुई तो उसने पहले तो बड़ी ही परेशानी और घबराहट जाहिर की। इस मामले में कुछ सुनना ही ना चाहता था। उसका कहना था कि लड़की का बाप और बड़ा भाई दोनों साथ हैं, सख्त निगरानी की जाती है, कुछ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर बाद में जब उसको बहुत कुछ लालच दिया गया तो बहुत हिचकिचाहट के बाद एक तजवीज इस तरह पेश की। नवाब साहब, आपके अखलाक और मेहरबानी ने मुझको मजबूर कर दिया, लेकिन हुजूर देखें मैं किस कदर खतरनाक काम करने पर आमादा हो गया हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो 10-12 बरस जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। बहरहाल अब जो कुछ भी हो, आपका काम तो पूरा ही करूंगा। कल इतवार का तमाशा खत्म करके हम लोग परसों यहाँ से कानपुर जाने वाले हैं। आप पीर की सुबह को अपना मोटर खुद ही लेकर हम लोगों की कनातों के गिर्द दरवाजे पर आएं और इंतजार करें। लड़की की तबीयत कुछ खराब रहती है, मैं उससे कहूँगा कि डॉक्टर के पास जाने वास्ते मोटर है और उस धोखे से लाकर उसमें सवार करूंगा। इसको शुबा भी ना होगा कि क्या हो रहा है। आप इससे कोई बात ना करें, खामोशी से बिठाए लिए चले जाएं। महल में जाकर फिर जो कुछ भी हो सके, जिम्मेदार आप हैं, जो कुछ भी इंतजाम करना हो कर लें। रहा मेरा और मेरे आदमियों का मामला, तो अब जो भी किस्मत में बदा हो, लड़की के गायब होते ही उसके बाप और भाई मेरी बोटियां नोच डालेंगे। न मालूम किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़े। ताहम इतना तो मुझे जरूर ही करना होगा कि लड़की के चले जाने के बाद पुलिस में बाकायदा इतला करूंगा, वरना मैं किसी तरह नहीं बच सकता। उसके बाप और भाई की जबान बंद करने के वास्ते भी हर मुमकिन तरीका अख्तियार करना होगा। और लिए मैं हुजूर से साफ साफ कह देता हूँ कि 10,000 से कम में ये काम करने पर मैं हरगिज तैयार नहीं हूँ। इसमें मुझे क्या मिलेगा ये खुदा ही बेहतर जानता है। पुलिस और इसके रिश्तेदारों को दे दिलाकर कुछ मिल गया तो मिल ही गया, वरना घाटे में चक्की पीसना तो बदी है। नवाब साहब, मैं तो फिर आपसे इल्तिजा करूंगा कि इस लड़की का ख्याल छोड़ दें।
وہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے۔ سرکس 20 دن لال باغ میں ٹھہرا۔ اتوار کی شام آخری مرتبہ تماشا کر کے پیر کی صبح کو یہاں سے کوچ کا سامان ہونے لگا۔ صبح اندھیرے ہی سائز گھوڑوں کو لے کر پیدل روانہ ہو گئے تھے۔ باقی جانوروں کے پنجرے چہکروں پر لا دے جا رہے تھے۔ لوگوں کی چول داریاں گرا گرا کر تہ کی جاتی رہی تھی۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں مشغول تھا۔ ایک طرف ایک ہاتھی بیٹھا تھا جس پر بہت سا سامان لدا ہوا تھا اور اس پر چند بندر بندے ہوئے تھے۔ اب یہ بھی روانہ ہونے کے واسطے تیار ہو گیا تھا۔ باقی ہاتھی ابھی یوں ہی کھڑے جھوم رہے تھے۔ مینیجر کا چھوٹا سا خیمہ بھی لگا ہوا تھا اور وہ اس کے سامنے آرام کرسی پر لیٹا نواب صاحب کی آمد کا منتظر تھا۔ ایک آدھا آدمی ادھر ادھر سے آ کر اس سے کچھ پوچھ جاتا تھا، جس پر وہ ان کو معمولی ہدایتیں بھی دیتا تھا اور پھر گھڑی کو دیکھ کر انتظار میں لیٹ جاتا تھا۔ 9 بجے کے قریب نواب صاحب کے موٹر کا ہارن بجا۔ مینیجر فوراً اٹھ کر کناتوں سے باہر گیا۔ وہاں ایک بہت بڑے موٹر میں جس پر پردے لگے ہوئے تھے، نواب صاحب خود کرتا پیجامہ پہنے ڈرائیور کی جگہ بیٹھے تھے۔ مینیجر نے پاس جا کر سلام کیا۔ نواب صاحب کی آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرہ استعجاب سے سرخ تھا۔ مسکرا کر گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کہیے مینیجر۔ اطمینان سے، سب انتظام ٹھیک ہے۔ نواب صاحب جلدی سے۔ بہتر ہے، پھر جائیے، جلدی کیجیے۔ مینیجر نہایت اطمینان سے، میری طرف سے مطمئن رہیں۔ اب آپ بھی تو مجھے اطمینان دلائیں۔ دیکھیے نواب صاحب، اس واقعے کے بعد میرا آپ کے محل پر جانا کسی طرح ٹھیک نہ ہوگا، اور نہ آپ کا یا آپ کے کسی آدمی کا ہی آنا ٹھیک ہوگا۔ دوسرے کسی اور شخص کا بیچ بھی پسند نہیں کرتا۔ نواب صاحب جلدی سے گدی کے نیچے سے نوٹوں کا بنڈل گھسیٹ کر اور ان کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے، آپ کی رقم آپ کے اطمینان کے واسطے موجود ہے۔ ایک ہاتھ سے لڑکی کو سوار کیجیے، دوسرے ہاتھ سے اپنا معاوضہ لیجیے۔ جائیے، جلدی کیجیے، میرا یہاں اس طرح سے زیادہ دیر ٹھہرنا نازیبا ہے۔ مینیجر نے ایک دفعہ نوٹوں پر نظر ڈالی، مسکراتا ہوا کنعاتوں کے گھیر کے اندر گیا، اپنے ڈیرے کے پاس جا کر اس میں جھانکا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اندر سے وہی لڑکی وہی تماشا کرنے کا چست لباس پہنے مسکراتی ہوئی نکلی اور مینیجر کے پیچھے پیچھے چل دی۔ باہر موٹر کا انجن پہلے سے گنگنا رہا تھا۔ نواب صاحب اسٹیئرنگ گیئر دونوں ہاتھوں سے تھامے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ جو ہی یہ دونوں پاس آئے، نواب صاحب نے للچائی ہوئی ایک نگاہ جلدی سے لڑکی پر ڈالی۔ اس کے گال سرخ تھے، ہونٹوں پر لالی تھی، ماتھے پر سے ہوتا ہوا گدی کے چاروں طرف ایک ربن بندھا ہوا تھا۔ اس کے نیچے سیاہ بال کھلے شانوں پر پڑے تھے۔ وہ نواب صاحب پر ایک نگاہ ڈالتی ہوئی مسکراتی موٹر کے پاس آئی۔ مینیجر نے دروازہ کھول دیا اور وہ اس میں بیٹھ گئی۔ مینیجر دروازہ بند کر کے نواب صاحب کے پاس آیا۔ انہوں نے کھسکتے ہوئے موٹر میں سے نوٹوں کو بنڈل مینیجر کو دے دیا اور رفتار بڑھا دی۔ لمحے بھر میں موٹر سامنے کے موڑ پر گھوم کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ کناتوں سے باہر فٹ پاتھ پر مینیجر صاحب تنہا مسکراتے ہوئے نوٹوں کے گڈے میں سے پرتیں ہٹا ہٹا کر کچھ دیکھتے رہے اور پھر ان کو پتلون کی جیب میں ٹھونستے ہوئے اندر روانہ ہوئے۔ موٹر سڑک پر گیں گیں ادھر گھوم، یہ جاؤ جا نکلا چلا گیا۔ شہر کا کنارہ آ گیا اور اب وہ سیدھا ڈلی آباد کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پوری پختگی اور احتیاط کے ساتھ سب انتظام ہو چکے تھے۔ محل کے زنانے پھاٹک میں جو ہی موٹر داخل ہوا، بڑا پھاٹک بند کر لیا گیا۔ اس کے اندر صحن میں 2-4 کیاریاں، چند درخت اور پودے تھے۔ ایک طرف 3-4 ملازم بیٹھے تھے۔ ایک لمبے دالان کے سامنے اونچا سا چبوترا تھا۔ موٹر اس کے سامنے رکا۔ موٹی سی ادھیڑ عمر کی ایک ماما چاندی کا منو زیور پہنے موٹر کے پاس آئی۔ دروازہ کھلا، بڑے ٹھسے سے بولی، اتریے، آئیے میرے ساتھ چلی آئیے۔ لڑکی اب بھی اسی طرح خاموش مسکراتی ہوئی خوش پھرتی سے اتری اور اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چل دی۔ ماما نے برآمدے کے کونے پر ایک اور دروازہ کھولا۔ یہ زینہ تھا۔ دونوں اوپر چڑھے۔ ایک اور چھوٹا سا صحن ملا۔ اس کے دوسری طرف ایک بڑا سا راستہ کمرہ تھا، جس میں زمین پر فرش، قالین، گاؤ تکیے تھے۔
دیواروں پر بھدی رنگین تصویریں اور بڑے بڑے آئینے تھے۔ ایک طرف ایک بہت بڑی مہری مچھردانی سے ڈھکی ہوئی تھی، دوسری طرف تختوں کا چھوٹا سا تختہ تھا، اس پر بھی چاندنی کے قالین، گاؤ تکیے وغیرہ لگے جا بجا چاندی کے اگالدان رکھے تھے۔ قالینوں کے کونوں پر اگر ہتیاں جل جل کر خوشبودار دھوئیں سے کمرے کو معطر کر رہی تھیں، ایک چوکی پر لوٹا، سرہائی، صابن دانی، بیسن دانی سب چاندی کے رکھے تھے۔ فرش پر گاؤ تکیے کے برابر قالین پر ایک گنگا جمنی پاندان، دوسری طرف آبنوسی عطردان رکھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں ایک چھوٹی سی میز پر سبز سرخ رنگ کے پٹاخے دار خواں پوش سے ڈھکی ایک سینی رکھی تھی۔ کمرے کے چھت اور دیواروں طرح طرح کے رنگوں سے بنے ہوئے پھولوں اور پتیوں سے نظروں کو گھائل کیے دیتی تھی۔ چھت میں رنگین شیشے کے 2 جھالر لٹک رہے تھے۔ ماما لڑکی کو لیے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئی، تختوں کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور الٹے پیروں واپس لوٹ گئی۔ لڑکی نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کمرے میں چاروں طرف نگاہ ڈالی، ہر چیز کو حیرت سے دیکھا۔ تختوں کے پاس گئی، پیر لٹکا کر بیٹھی، لیکن فوراً ہی جھک کر آبنوسی عطردان کو چھوا اور پھر سیدھی ہو گئی۔ چاروں طرف دیکھا کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، پھر جھک کر عطردان کے نفوش پر ہاتھ پھیرا۔ نواب صاحب انگنائی کی دوسری سمت کے ایک کمرے میں سے جھانک رہے تھے، باہر آ کر ہنستے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاں ہاں، عطر لگاؤ، یہ تمہارے ہی واسطے ہے۔ ان کے آنے پر لڑکی سیدھی ہو بیٹھی اور ان کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائی۔ نواب صاحب نے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، کس غضب کی تمہاری مسکراہٹ ہے، اور آگے بڑھے، دونوں ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھائے۔ آنن فانن میں لڑکی کے مسکرانے میں تغیر پیدا ہوا، ہنسی غائب ہو کر متانت پیدا ہوئی، معاً متانت سے پریشانی اور پریشانی سے غصے کے آثار اس کے چہرے پر آئے۔ اب وہ ساکت کھڑی اس سفید بوڑھے کو غصے سے تک رہی تھی۔ نواب صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہے، دنیا کا ہر عیش یہاں تمہارے واسطے مہیا کروں گا، اب تم کو میرا ہی ہو کر رہنا ہوگا۔ پھر اپنا ہاتھ لڑکی طرف بڑھایا، لڑکی پھرتی سے ایک قدم پیچھے ہٹی، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا، پھر کندھوں پر بڑے ہوئے گیسوں سر سے نوچ نواب صاحب کے سامنے زمین پر دے مارے، اور اس کے بعد اس نے پہلی مرتبہ اپنی آواز نکالی، آوا آوا۔ نواب صاحب مجسمہ حیرت بنے ساخت کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے 14 برس کی بدہیت گونگی لڑکی غصے میں بھری بے ہنگم آوازیں نکال رہی تھی۔ زور زور سے ہاتھ رگڑنے سے اس کے چہرے کا غازہ جا بجا سے اڑ چکا تھا، جس سے اس کا اصلی سیاہ رنگ چتک برا ہو گیا تھا۔ چہرے پر زخم کا ایک بدنما داغ دائیں گال سے لے کر کن پٹی تک چلا گیا تھا، دوسرا داغ خوشخوشی بالوں سے آراستہ سر کے بیچوں بیچ نمایاں چمک رہا تھا۔ وہاں نہ باپ تھا نہ بھائی، مکروہ صورت لاوارث لڑکی کی فکر کون کرتا؟ البتہ گھوڑی کی فکر میں سب ہی پڑ گئے۔ کانپور پہنچ کر اب ہر ایک کی یہ کوشش ہونے لگی کہ لڑکی کی جگہ وہ لے لے۔ انہوں نے ہر طرح سے اسے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن پیار، دلاسا، مار پھٹکار کچھ بھی کارگر نہ ہوا، کیونکہ بچپنے سے انہیں لوگوں نے روزانہ اس کے ہزاروں سوئیاں چبو چبو کر اسے دنیا بھر کے انسانوں سے خائف کر دیا تھا۔ یہ لوگ سرکس کے گہرے میں لا کر طرح طرح کے لباس بدل کر اس کے پاس آتے تھے، اس کے سوئیاں چبوتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ تھان پر بندی ہے خیریت ہے، اور جہاں اس جگہ سے ہٹی یا آزاد ہوئی، سوائے اس لڑکی کے جو بھی پاس آئے گا کسی نہ کسی طرح سوئی ضرور چبوئے گا۔ اس کو ہر انسان سے دلی نفرت اور عداوت ہو گئی تھی۔ اس کی قدرت محبت کا رجحان دنیا بھر سے سمجھ کر اس لڑکی پر قائم ہو چکا تھا۔ وہ نوعمر بے زبان جانور عاشق کی طرح محبت کرنے کو بے قرار، معشوق کی طرح محبت کیے جانے کا منتظر، صرف ایک ہی ہستی اس گونگی لڑکی کی منتظر، کالی گھوڑی خاموش کھڑی سر کو جھٹکے دیتی اور دم سے مکھیاں جھلتی تھی، نہ آنکھوں میں اشک نہ لب پر فریاد، اگاڑی پچھاڑی بندی کھڑی ہے، کبھی دو ایک منہ گھاس کھا لی اور کھڑی ہے، کان آگے کیے پیچھے سے سر کو جھٹکے دیے، دم کی چوری چل رہی ہے، خاموش کھڑی ہے،
اس میں انتظار ہے، غم ہے اور پھر انتظار ہے۔ اس میں طرح طرح کے ظلم ہوئے، طرح طرح کی مار پڑی، ہر طرح سے اس پر سوار ہونے کی کوشش کی گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کو لڑکی کا انتظار تھا، وہی اس پر سوار ہو سکتی تھی، دوسرے کو کیسے پاس آنے دیتی؟ یہاں تک کہ جب پیروں میں سندے ڈال کر اور منہ پر مہرا باندھ کر اس کو چلنے، دولتی چلانے اور کاٹنے سے بھی بالکل ناکارہ کر دیا گیا تھا، تو پھر اس نے دھڑا دھڑ اپنے تئیں کھڑے قد سے گرا دیا، لیکن کسی کو سوار نہ ہونے دیا۔ اسی طرح دن بھر اس پر سختیاں ہوئیں، اور جب لوگوں نے ہار کے جھک مار کے پھر اسے تھان پر لا کر باندھا، وہ خاموش کھڑی ہو گئی، نہ آنسو، نہ آواز، نہ سرد آہیں، نہ فریاد، خاموش، بے زبان کی ایک ہی زبان خاموشی۔ سر کو دو ایک جھٹکے دیے، دم ہلائی، خاموش کھڑی ہے، گھنٹوں کھڑی ہے، دو جھٹکے سر کو دیے، دم ہلائی اور کھڑی ہے۔ سرکس والوں میں ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اچھا اب سالی کو جلاب اور فاقے دیے جائیں، ادھر اس نے خود دانا اور گھاس چھوڑ دیا۔ بانسوں کی مار سے اور کھڑے قد سے گر پڑنے سے بدن پھوڑا ہو رہا تھا۔ لڑکی کی یاد میں دل بے قرار تھا، ہر طرف آنکھیں اسی کو ڈھونڈتی تھیں، نہ بھوک تھی نہ پیاس، اوپری چوٹیں، اندرونی غم۔ چند دن اور جو گزرے تو گھوڑی کی صورت ہی اور ہو گئی، بھڑکتی تھڑکتی ہوئی موٹی تازہ سیاہ چمکتی بچڑی کے بجائے سست مریل ہیلی سیاہ نچی کھچی گھڑیا سر جھکائے اونگتی ہوئی سی کھڑی ہے، ٹانگوں پر مکھیاں، آنکھوں پر بھنگے چمٹے ہوئے ہیں۔ ابھی دم ہلاتی تو ہلاتی ورنہ سر نیچا ہے، کھڑی ہے۔ عجیب حالت ہو گئی۔ آخری دن جب سرکس کانپور سے بھی کوچ کرنے لگا تو اس کا نیلام بول دیا، 35 روپیے اور مالک سرکس کی جیب پہ آئے، اور گھڑیا بھی یہاں سے رخصت ہو گئی۔ قصہ ختم ہوا۔ 4 دن بعد بھولے سے بھی کوئی کیوں ان کو یاد کرتا؟ کیسی لڑکی، کس کی گھوڑی، گھاس کوڑا، اس کا پڑا ہے تو پڑا ہے، نہیں تو آندھی آئی اڑ گیا، پانی آیا بہہ گیا۔ یہ دونوں بھی دنیا کے سمندر میں تھپیڑے کھاتے بہتے چل دیے، ایک مشرق اڑ گیا، دوسرا مغرب بہا۔ پتھر کی سلیں دل کے عارضہ سے آزاد بے حس صدیوں پہاڑوں بیٹھی جیتی ہے۔ جاڑے جاتے ہیں، بہاریں آتی ہیں، جگ پر جگ صدیاں آتی اور جاتی ہیں، قوموں پر قومیں آتی ہیں، نسلوں پر نسلیں جاتی ہیں، پھر یہ بیٹھی بیٹھی تکتی ہیں، اور ہم آندھی کے تنکے اب اڑے جب گرے پل بھر ہی اڑتے ہیں۔ پھر بھی قسمت کے مارے الفت، محبت، یاس و حسرت، آرزو اور تمنا کا گھر وندہ یعنی لپ لپ کرتا دل پہلو میں لیے پھرتے ہیں۔ اتفاق نے اکٹھا کر دیا، مل گئے حادثات نے جدا کر دیا، الگ ہو گئے، نہ اس کا کوئی گھر نہ دوارا۔ سرکس کی زندگی کیا تھی؟ صبح کا خواب تھا، چونکتے تو کچھ نہ تھا، گھوڑی کے لیے یکا والا تھا، کانپور کی سڑکیں گلیاں تھیں، ادھر لڑکی کے لیے چولہا تھا، برتن تھے، سل تھی اور بٹا تھا، اور 2 بیبیوں کی خدمت تھی، مسالہ پیسنا، برتن مانجنا، کھانا پکانا، گھر بھر کو کھلانا، بچہ کھچا خود کھانا اور پھر اسی کو دہرانا، یہی زندگی تھی۔ برس پر برس گزرے، گونگی لڑکی بے زبان، سل پر ہلدی دھنیا مرچیں، دونوں ہاتھوں میں بٹا اکڑوں بیٹھی، آگے پیچھے ہل ہل، جس میں مجسم مسالہ پیسنے میں لگا ہے، اور دل کمبخت دل سرکس سیاہ گھوڑی کی محبت بھری نگاہیں، اس کی خمیدہ گردن، اس کا خوشنما ماتھا، اس کا سر گھما کے دیکھنا، اس کا اس سے ملنا، اس کو گھاس دانا دینا، اس کی دوڑ، اس کی سواری، اس پر کرتب، ہزاروں آدمیوں کا حیرت سے دیکھنا، وہ تالیاں۔ جب دنیا تکتی تھی، دنیا حیرت کرتی تھی، یہی زندگی کا معراج تھا۔ لیکن یہ سب نہ آنکھیں دیکھ سکیں، نہ کان سن سکیں، لوگوں سے نہاں، دنیا سے پنہاں، گیلی گادا لکڑیوں کے دھوئیں میں پھوکرتے ہوئے، کالی چکنی ہنڈیوں کو سرسراتے جاڑوں کی راتوں میں مانجتے ہوئے، نہ مٹنے والی اور نہ ہٹنے والی یاد بے زبان کو ستاتی تھی۔ جاڑوں میں کٹ کٹ کانپتے ہوئے، گرمی میں پسینے سے شرابور رہا نپتے ہوئے، برسوں بعد گونگی نے وہی گزرے ہوئے دن یاد کیے، پر قسمت نے کسی پہلو کوئی پلٹا نہ کھایا۔
اور زمانہ پلٹا بھی تو کیا پلٹا، نہ ماں نہ باپ تھے، نہ بھائی بہن نہ رشتے دار تھے، نہ ملنے والے، شوہر نہیں، اولاد نہیں، اس کی زندگی میں کوئی تغیر ہو ہی کیسے سکتا تھا؟ امید بھی کیا ہوتی، تمنا کیا ہوتی؟ بے آسرا بے آرزو دن کٹتے گئے۔ خجالت کا غصہ نوکروں پر اتار کے لڑکی کو کالے خان باورچی کے سپرد کر دیا تھا اور ہدایت کر دی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ نواب صاحب کے ملازم بقدر حیثیت خود بھی آقا کے قدم بقدم چلتے تھے۔ زیادہ نہیں تو گھر میں 2 ہی بیویاں تھیں، لڑکی تھی کم عمر۔ ان دونوں نے اس خیال سے کہ کہیں سوتن بن کر نہ کھڑی ہو، خوب ہی درگت بنائی۔ چڑھے شباب میں لڑکی ان کے حوالے کی گئی تھی۔ سوگھڑ بیویوں نے سلیقے سے شباب کو بڑھاپے میں بدلنا شروع کر دیا۔ چند سال میں لڑکی سے بڑھیا ہو گئی۔ جوتے کھاتے خدمت کرتے 15 برس گزر گئے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ صبح کو ہلکی روشنی میں ہر چیز خوشحال تر و تازہ شاداب ہوتی ہے۔ بھیگی بھیگی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، چڑیاں چہچہاتی ہیں، پھول مسکراتے ہیں، سبزہ لہلہاتا ہے، اور پھر چند ہی گھنٹے بعد چوندھیاتی دھوپ میں ہر چیز دمکتی ہے، جھلستی ہے۔ ہوائیں گرم اور خاک آلود ہو جاتی ہیں، چڑیاں ادھر ادھر چھپ جاتی ہیں، پھول نڈھال ہو کر کملاتے اور گرتے ہیں۔ ہریا دل پر دھوپ پڑتی ہے، خاک چھاتی ہے۔ دن رات یہی قدرت پلٹے ہیں، پھر کون سی حیرت کی بات ہے؟ سرکس کی وہ تندرست سیاہ چکنی شوخ گھوڑی کانپور میں نیلان ہونے کے چند دن بعد یکے میں جتنے والی گھڑیا ہو گئی۔ اپنی پیٹھ پر کسی کو نہ بیٹھنے دیا تو کیا، کھڑکھڑاتا بھاری یکا دم کے پیچھے لگ گیا۔ اب ٹک ٹک گھڑیا سٹا سٹ چابک دن بھر شہر کی گلیاں اور اسٹیشن کے پہرے ہونے لگے۔ دن بھر کی تھکی شام کو گھر آئی، ڈھیر سی ملائی ہوئی تھوڑا دانا تھوڑی گھاس ملی۔ رات بھر مچھروں نے کاٹا، صبح ہوئی پھر چل دی شہر بھر کی خاک چھاننے۔ نہ شباب رکا نہ جوانی ہی آئی، اس مار اور محنت سے دونوں ہی بھاگ گئے۔ بچڑی سے یکا کے گھڑیا ہو گئی۔ اسٹیشن پر جتی کسی کھڑی اونگ رہی ہے، مزدوری مل گئی، سامان رکھا گیا، سواری بیٹھ گئی تو یکا والے نے راس کو 2 جھٹکے دیے، چابک چلایا، ٹک ٹک کی گھڑیا نے دم ہلائی، سر اوپر نیچے ہلایا اور پھر منڈیا نیچے، غوطے میں کھڑی ہو گئی۔ او گھوڑی تیرا ستیا ناس ہو چل۔ ٹک 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 ٹک، سٹ چابک گھوڑیا نے پھر دم ہلائی، سر ہلایا، دم ہلائی، سر ہلایا اور کھڑی ہے۔ پھر راس کو کرارے جھٹکے دیے گئے۔ او گھوڑی چل تیرا ستیا ناس لگے۔ ٹک 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 ٹک، اب پیروں سے زیادہ سر کو اوپر نیچے ہلاتی ٹھمک ٹھمک گھوڑی چل پڑی تو، اور سٹا سٹ چابک پڑنے لگے۔ چلو گھوڑی چل چل چل، او گھوڑی تیرا ناس ہو۔ ٹک 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 ٹک، اسی ٹک ٹک میں گھوڑی کی عمر کٹ گئی، 15 برس ہو گئے، بوڑھی ہو گئی، پیر کانپنے لگے، راستہ چلنا دشوار ہو گیا۔ ایک روز حسب معمول گھوڑیا یکا کھینچتے ٹھمک چلی جا رہی تھی۔ بازار میں ایک جگہ اسے روکا گیا، رک گئی، منڈیاں نیچی کر کھڑی ہو گئی۔ یکے پر پردے پڑے تھے، اس میں 2 زنانی سواریاں تھیں، ایک مرد ساتھ تھا۔ مرد وہی کالے خان باورچی تھے۔ سواریوں میں ایک بیوی، دوسری گونگی ماما تھی۔ کالے خان نے ایک دکان پر سے زنانے گرگابی جوتے لا کر پردے کے اندر سر ڈال کر بیوی کو دکھائے۔ ان میں سے 2 پسند آئے، پہن کر دیکھے، پھر ان 2 میں سے ایک لینے کو بتا دیا۔ جوتے لے کر پھر دکان کی طرف چلے۔ بیوی کی نیت اس جوڑے سے اس جوڑے پر ڈاما ڈول ہوئی۔ اب کیا کرتی؟ گونگی کو اشارہ کیا، بلا میاں کو بلا۔ وہ بیچاری اپنی زبان میں چلائی، پس مردہ دل بوڑھی گھوڑی نے برسہ برس کے بعد پھر وہی آواز سنی، وہی آواز جو محبت کا پیغام تھی، وہ آواز جس سے زندگی کی پرمسرت گزری ہوئی گھڑیاں وابستہ تھیں۔ یکایک یہ آواز جو آئی، گھوڑی چونک دونوں کان پیچھے دبا خاموش کھڑی ہو گئی۔ بازار کی چیخ و پکار میں میاں نے آواز نہ سنی، اس لیے گونگی نے پھر وہی آواز نکالی۔ گھوڑی نے کان آگے پیچھے ہلاتے ہوئے پھر اس آواز کو سنا۔ دنیا کی تمام آوازوں میں یہی ایک آواز تھی جو اس سے تعلق رکھتی تھی۔ برسوں سے
اس کے لیے کان ترس رہے تھے۔ برسوں برسوں سے اس آواز کے سننے کی نا امیدی ہو چکی تھی۔ یہ آواز لڑکی آ گئی، مل گئی کہاں ہے، چلی جائے گی پھر نہ ملے گی، کیا کروں؟ غالباً کچھ اسی قسم کے خیال گھوڑی کے دماغ میں آئے ہوں گے یا جو کچھ بھی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ دوسرا کہ جو گھوڑی نے اس آواز کو سنا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اس مریل گھوڑی میں کسی نے بجلی بھر دی۔ اس نے ایک دفعہ ہن ہنانے کی تڑپ ماری، جال میں پھنسے ہوئے جنگی ہرن کی طرح وہ تڑپی اور پھڑکی۔ دیکھتے دیکھتے سانس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ گھوڑی آزاد بموں سے نکل یکے کے چاروں طرف پھرنے لگی۔ وہ رکتی بھاگتی، کبھی الف ہوتی، کبھی دو لتیاں چلانے لگتی، کان سکیڑے، دانت نکالے یکے کے گرد گھومنے لگی۔ چاروں طرف سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے تھے، لیکن خوف زدہ بھاگنے کے واسطے تیار، دور ہی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہی میں یکا والا اور میاں کالے خان باورچی بھی شامل تھے، جو کہ فاصلے ہی سے نمایاں اچھل کود اور بلند تر چیخوں سے اپنی وابستگی اس غلاف پوش یکا سے ظاہر کر رہے تھے، جو کہ اب ٹیڑھا بموں کو لٹکائے رکو کی حالت میں خاموش کھڑا تھا، اور اس کے ارد گرد خوفناک وحشی کالی گھوڑی اس ارادے سے طواف کر رہی تھی کہ اگر کوئی پاس آیا تو جان ہی لے لوں گی۔ اور سفید پردے کا یکا بیچ میں عجیب مظلومیت سے ساخت ٹیڑھا جھکا کھڑا تھا۔ دراصل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پردوں کے اندر بھی بالکل خاموشی تھی۔ بیوی ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ گونگی پردے کا ایک کونا ہٹا کے یکے کے ڈنڈے پر پکڑے خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو برابر ایک کے بعد ایک گالوں پر سے بہہ بہہ کر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے چاروں طرف 2000 آدمیوں کا ہیجان تھا اور ارد گرد گھوڑی کے وحشیانہ کرتب تھے۔ اس نے اس وقت پھر اپنی پرانی دنیا کو زندہ ہوتے دیکھا۔ اس کے مردہ پیروں میں ایک روح سی دوڑی۔ وہ پردے ہٹا، یکے سے کود سڑک پر لمحے بھر کھڑی ہوئی، اور پھر ہزاروں ششدر آدمیوں کے سامنے وہ بدصورت لاغر ادھیڑ عمر کی عورت گھوڑی کی طرف لپکی اور اچھل کر اس کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑی بھی جدھر اس کا منہ تھا ادھر ہی سیدھی سرپٹ دوڑی۔ لوگوں کی بھیڑ کائی کی طرح پھٹتی چلی گئی، اور گھوڑی تیر کی طرح نکل یہ جا وہ جا نکلی چلی گئی۔ بوڑھی عورت کو لیے بوڑھی گھوڑی بے تحاشا بھاگی، چوراہوں پر ہوتی جگہ جگہ گھومتی، بازاروں میں کتراتی بھاگتی چلی گئی۔ محلوں پر محلے گزر گئے اور وہ بھاگتی ہی چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ شہر کا کنارہ بھی آیا اور نکل گیا۔ اب لمبی سیدھی کالپی روڈ تھی، اس پر بھی وہ دونوں میلوں چلے گئے، 5 اور 10 اور پھر 15 میل ہو گئے، تو پھر دونوں وہ مسکین بے زبان مسافر اصلی منزل مقصود کو پہنچ گئے، جدھر ہم سب دنیا کے مسافر بڑے چلے جا رہے ہیں۔ 15 میل کے بعد بڈھی گھوڑی کے پیر لڑ کھڑائے، سرپٹ بھاگتے میں ٹھوکر کھائی، منہ کے بل زمین پر گری، اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ گونگی عورت کی بھی ہڈی مڈھی ٹوٹ گئی، جس نے کہ گھوڑی سے بھی 10 گز آگے پکی سڑک پر پٹکنی کھائی تھی۔ اے دوست، نہ رنجیدہ ہو، یہی وہ آخری منزل مقصود ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے یہ دونوں جدا جدا جی رہے تھے، ورنہ اور کیا تھا؟ کس کا آسرا تھا؟ کس حصول کی تمنا تھی؟ شباب لٹ چکا تھا، جوانی اجڑ چکی تھی، بڑھاپے میں ایک کہیں دوسرا کہیں، کسی نہ کسی طرح راہی ملک عدم ہوئے۔ چند منٹ کی ہی صحیح، آخر یکجائی پھر ہوئی، پھر وہی شباب کا مشغلہ چندے نصیب ہوا، اور یہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ڈراپ سین ہوا۔